अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ताजर और तिजारत के साथ मैं हूं आपका मेजबान शफकत मियां। पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्क, बिजनेसमैन को बेशुमार मसाइल का सामना, नई आने वाली नौजवान नस्ल फ्रस्ट्रेटेड है, नाउमीद है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर उम्मीद की किरणें नजर आती हैं। जब बात करते हैं सी पैक मंसूबे की तो कहते हैं कि सी पैक मंसूबा बनने से पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की नहरें बहेंगी, लेकिन क्या हम बहसीयत पाकिस्तानी उस मंसूबे के लिए तैयार हैं या नहीं? और इसके साथ साथ वो फ्रस्ट्रेटेड और नाउमीद पाकिस्तान की 60% आबादी जिसको नौजवान कहते हैं, उसको उम्मीद के धारे में कैसे लाया जा सकता है? यही हमारे सवालात होंगे। और इस पर बात करने के लिए जिस शख्सियत के पास हम मौजूद हैं उनका नाम है इम्तियाज रफी भट्ट साहब। भट्ट साहब, हम आपको वेलकम करते हैं, बल्कि आपने हमें वेलकम किया। जैसे कि अभी जिक्र हुआ कि पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो यहां पर फ्रस्ट्रेशन, नाउमीदी, और जब यूथ की बात करते हैं तो यूथ भी बड़ी नाउमीद नजर आती है। लेकिन उसके साथ साथ जब ग्वादर मंसूबे की बात करते हैं तो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर खुशहाली, बेहतरी और इसके साथ साथ डायरेक्शन आ जाएगी। आप सबसे पहले तो मुझे बताएं कि इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए शफकत जी, नाउमीदी तो पाकिस्तान में बेपनाह है और बेपनाह रही है, आज से नहीं, बहुत अरसे से। 90s की दहाई जो थी, 90s का दौर जो था, उस वक़्त तो पाकिस्तान बैंकरप्ट भी हो रहा था। पाकिस्तान को IMF, वर्ल्ड बैंक लोन भी बंद कर रहे थे जब अमेरिका अफगानिस्तान से वापस चले गए, और पाकिस्तान को वो न्यूक्लियर को रोल बैक भी कराना चाहते थे। और पाकिस्तान इंतहा का 90s की पूरी डिकेड में टिल 9/11 2011 में जब 9/11 हुआ तब चेंज हुई, तो 90s का दौर बहुत डिप्रेसिंग था। और पाकिस्तान से बेपनाह जो ज़रा भी वेल ऑफ थे लोग, वो कनाडा और अमेरिका और UK शिफ्ट कर रहे थे, तो वो बहुत डिप्रेसिंग टाइम था। और ये वो पाकिस्तान है जिसने पाकिस्तान टूटते भी देखा हुआ है। मतलब तो डिप्रेशन वैसे नहीं आ गई थी, पाकिस्तान टूटा भी था। और फिर पाकिस्तान में 4 मार्शल लॉज भी लगी, तो वो सारी तसलसल था जिससे डिप्रेशन आई। तो 9/11 के बाद अमेरिका ने कोई पाकिस्तान को एड शेड दी और पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर हुए। लेकिन एक साइड पे आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान जब फ्रस्ट्रेटेड था, ना उम्मीद था, और पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन थे जो पाकिस्तान को छोड़ के जा चुके थे। फिर आपने अभी जिक्र किया कि एक वक्त ऐसा आया कि जब अमेरिका ने एड दी और पाकिस्तान दोबारा से एस्टेब्लिश हुआ। लेकिन दूसरी साइड पर आप जैसे लोग कुछ यहां पर मौजूद थे जिन्होंने पाकिस्तान को नहीं छोड़ा, तो क्या आप नहीं समझते कि ये लोग भी पाकिस्तान के सर्वाइवल और फिर कॉन्फिडेंस की जब बात करते हैं, उम्मीद की बात करते हैं, तो आप लोगों का भी कुछ किरदार है? नहीं, हम तो एज लॉन्ग एज मेरा ज़ाती तल्लक है, मैं तो पाकिस्तान में बहुत कमिटेड हूँ और मेरा तो पाकिस्तान को देखने का तरीका ही फ़र्क रहा। तो मैं पहले बात कंप्लीट कर लूँ कि 9/11 के बाद पाकिस्तान में कुछ खुशहाली आई, तो उसके बाद पाकिस्तान में बेहतरी आई। और सडन आज से 1 साल पहले चाइना ने सी पैक और $46 बिलियन वन बेल्ट वन रोड मंसूबे पे अनाउंस कर दिया। अच्छा, अब आगे खुशहाली सी पैक आने के साथ, जो आपने भी अपनी ओपनिंग में फरमाई, और खुशहाली इतनी ज़्यादा और इतनी तेज़ आ रही है कि हम पाकिस्तान में यकीन नहीं कर रहे। आप अखबार पढ़ें, रोज़ाना कोई ना कोई चाइना प्रोजेक्ट्स फर्दर एयरमार्क कर रहा है, फर्दर दे रहा है। और इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स एनर्जी के और इंफ्रास्ट्रक्चर के और इकॉनमी को डेवलप करने के पिछले साल में चाइना ने डिक्लेयर किए हैं पाकिस्तान के लिए कि आज मेरे जैसा बंदा भी ट्रैक नहीं रख सकता कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो उसके बाद सवाल आ जाता है जो आपने किया कि क्या हम तैयार हैं? हम कतई तैयार नहीं हैं, मगर क्योंकि एक सुपर पावर की अपनी ज़रूरत बन गई है ग्वादर आना और ये अपना वन बेल्ट वन रोड बनाना, और ये उसकी इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हिस्सा बन गया, तो उसमें हम तैयार हों या ना तैयार हों, जो हम तैयार नहीं हैं, हम बनाएंगे और हम उसको पैसा वहाँ से आना है, टेक्नोलॉजी चाइना से आनी है, हम उसको रिसीव करेंगे और हम उसके लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन भट्ट साहब, जब हम बात करते हैं चाइना की, चाइना को हम फैसिलिटेट तो कर रहे हैं क्योंकि चाइना का इंटरेस्ट हमसे ज़्यादा है, और जैसे अभी आपने फरमाया
کہ چائنا جو ہے وہ بیسیکلی چائنا کی یہ ضرورت ہے، ہماری نہیں ہے. لیکن ہماری تو ہے بٹ ہم تو سکیٹرڈ ہوئے تھے. اگر ہمیں ایک اپرچونٹی مل رہی ہے تو یہ نہ ہو کہ چائنا پاکستان کے اندر آ کے پاکستان کی اوورآل اکانومی جو ہے وہ اس پر برانجما ہو جائے اور ہم جو ہے وہ محض ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہیں اور ہمارے لوگ اس کے لیے تیار نہ ہوں اور حکومت اس سارے پروسیس کو نظر انداز کر رہی ہے. نہیں، ہم دیکھیں تیار ہوں یا نہ ہوں، جب پروجیکٹس ہی پاکستان میں آ رہے ہیں اور پیسہ بھی پاکستان میں آ رہا ہے، ٹیکنالوجی بھی ان کی آ رہی ہے، کرنے والے بھی میجر وہ آ رہے ہیں، ہم نے تو ان کو فیسیلیٹ کرنا ہے یا ان کی ٹیکنالوجی کو آگے لے کر چلنا ہے، تو ہم اس کے بینیفیشری ضرور ہوں گے، اس میں ہمیں کوئی فکر کرنے کی بات نہیں. لیکن بٹ صاحب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک اور آل انڈیا کمپنی پاکستان کے اندر آنے کے لیے جا رہی ہے. دیکھیں لوگ وہ کہہ رہے ہیں جن کو پھر چیزوں کی سمجھ نہیں ہے. انڈین جو کمپنی تھی، کیا نام تھا اس کا، آل انڈیا کمپنی، جو سب کانٹیننٹ کے اندر آ گئی اور اس نے پورے کے پورے سب کانٹیننٹ کو جو ہے وہ اپنے آل انڈیا ایسٹ کمپنی تھی، میرا خیال ہے ایسٹ انڈین کمپنی تھی جو آئی. وہ وقت کچھ اور تھا، کلونیلزم تھی، اور انہوں نے تھرو ٹریڈ پکڑا اور برٹن کالونائز کر رہا تھا. یہ بات ہے 150-200 سال پہلے پرانی بات کر رہے ہیں. آج کا زمانہ فرق ہے، تو آج کوئی کالونائز کسی کو نہیں کر سکتا، نہ کر پا رہا ہے. اور یہ چائنا کیونکہ ہمارا پڑوسی ہے تو وہ بڑا سینسٹیو ہوگا، اس نے ہمیں خوش رکھنا ہے. بلکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جب صوبوں کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس میں بھی چائنیز گورنمنٹ پریشان ہو جاتی ہے اور ہمیں کہتی ہے کہ آپ اپنے صوبوں کے مسئلے حل کریں، بیکاز ہم اس چیز سے بڑے سیریس ہیں. بات یہ ہے کہ ایک لائنر میں جواب دوں گا آپ کی بات کا، کہ ہم لوگ پریشان اس کے لیے ہیں کہ ہم یقین نہیں کر پا رہے کہ اتنا فائدہ ہمیں کیسے پہنچ رہا ہے، کیوں پہنچ رہا ہے، اور یہ خوشحالی کیسے ہے. لیکن بٹ صاحب جب ہم بے یقینی کی بات کرتے ہیں، فرسٹریشن کی بات کرتے ہیں، تو جب ہماری حکومت وقت لوگوں کو اپڈیٹ نہیں کرے گی، لوگوں کو نالج نہیں دے گی، لوگوں کو جو ہے وہ بتائے گی نہیں کہ اس پروجیکٹ کا ان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، تو اس وقت تک لوگ کیسے اپڈیٹڈ ہوں گے؟ حکومت تو بہت بتا رہی ہے. آج کا ٹی وی دیکھیں، پرائم منسٹر بھی بتا رہا ہے، فوج بھی بتا رہی ہے، ہر بندہ بتا رہا ہے. کہتے ہیں کہ اس کے اندر مگر پرابلم یہ بتا رہا ہے، ہم لوگ سن رہے ہیں، ہمیں یقین نہیں آ رہا. یقین آ رہا ہے، لیکن جب ہم مختلف جگہوں پہ ٹریڈر سے بات کرتے ہیں، بزنس مین سے بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ دودھ اور شہد کی نہریں جو ہے وہ بہہ جائیں گی، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر خوشحالی کا ایک طوفان آ جائے گا. لیکن کیسے، طریقہ کار کیا ہوگا، تاجر، ٹریڈرز، بزنس مین کس طرح سے فیسیلیٹیٹ ہوں گے، یہ نہیں حکومت بتا رہی. پرابلم یہ ہے کہ ٹریڈر اور بزنس مین خالی بزنس اور ٹریڈ کے پرسپیکٹو میں دیکھ رہا ہے چیز کو، اس کے لیے اس کو سمجھ نہیں آ رہی. اگر وہ دوسرے پولیٹیکل پرسپیکٹو میں دیکھے، بیکاز یہ جو گوادر بن رہا ہے اور یہ ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ آ رہا ہے، یہ بزنس پرسپیکٹو میں نہیں آ رہا، یہ پولیٹیکل پرسپیکٹو میں آ رہا ہے. اگر وہی بزنس مین یہ سمجھ لے کہ ایک سپر پاور ہے جو دنیا میں اپنا انفلوئنس بڑھانے چل پڑی ہے اور اس کا رستہ ہی آپ کے تھرو جاتا ہے اور اس کی ضرورت بھی بن گئی ہے، اس نے ڈکلیئر بھی کر دیا ہے. اب تو $55 بلین ہو گیا ہوا ہے اور $250 بلین کی بات کہتے ہیں کہ جو بزنس الٹیمیٹلی ہوگا. تو یہ کیونکہ اس کی پولیٹیکل ضرورت ہے، اس کے لیے ہمارے بزنس مین کو پاکستان کو پولیٹیکل نظر سے دیکھنا چاہیے. یہ وہی بزنس مین ہے ہمارا پاکستان کا جو 30-40 سال سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان رہے گا نہیں یا پاکستان بینکرپٹ ہو جائے گا. تب بھی میں آرٹیکل لکھتا تھا کہ پاکستان از اے رائزنگ سٹار، بیکاز میں تب بھی پاکستان کو چائنا کے ساتھ ایفیلیٹ کرتا تھا. ہم ان کے فرنٹ لائن اسٹیٹ ہیں، ہمیں پاکستان کو پولیٹیکل نظر سے دیکھنا چاہیے. پاکستان از اے پولیٹیکلی ہائیلی پولیٹیکل اسٹریٹجک لوکیشن. لیکن پر صاحب یہ تو آپ کا ایک انڈیویجول، ایک انفرادی ویژن ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ نے اپنا ایک پروجیکٹ بھی وہاں پر سٹارٹ کیا اور اس کے آپ یقینی طور پر بینیفیشری بھی ہونے کے لیے جا رہے ہیں. لیکن جب ہم عام بزنس مین کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک، پاکستان جو ہے وہ دروازہ بننے کے لیے جا رہا ہے، لیکن اس دروازے سے ہم محض جو ہے وہ ٹول پلازاز اکٹھے کریں گے اور تو ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. جہاں پہ $55 بلین آ رہا ہو اور ٹول پلازا میں کہاں آ رہا ہے، وہ تو آپ کی بجلی میں بھی آ رہا ہے، انفراسٹرکچر. اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے جو انرجی پیدا ہوگی وہ صرف چائنیز کمپنیز کو جائے گی، نہ کہ عام لوگوں کو. یہ آپ کس کی باتیں سنتے ہیں؟ یہ تو میں لوگوں کی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں. لوگ دیکھیں، لوگ اس پروگرام کے ذریعے بیسک میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگوں کے سوالات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں اور آپ اس کو کلیئر کریں. آئی نو لوگوں کی باتیں اگر
آپ کرنے پہ بیٹھ کے تو میں تو یہ کہوں گا کہ 6 بلین دنیا میں لوگ ہیں، 1.25 بلین 1.5 بلین تو خدا کو نہیں مانتا. اب میں کہاں اس کو سمجھانے بیٹھ جاؤں کہ خدا ہے؟ اور مجھے تو ایک آپ چونٹی دیکھ لیں، ایک بٹر فلائی دیکھ لیں، فلاور دیکھ لیں، انسان دیکھ لیں، وہاں ہر چیزوں میں خدا نظر آتا ہے. بغیر کریٹر کے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. بٹ 1.25 بلین ایتھس جو ہے وہ خدا کو ہی نہیں مانتا، وہ خدا ہے ہی نہیں، تو اس کو کون بنائے گا؟ لیکن جو نہیں مانتا اس کو کم از کم پریچ کرنا ضروری ہے، تبلیغ کرنا ضروری ہے، اس کو اویئر کرنا ضروری ہے. بٹ اگر اویئر نہیں کریں گے تو لوگ کیسے اپڈیٹڈ ہوں گے؟ دیکھیں جنرلی لوگ جو ہے نا، جنرلی لوگ پالیٹکس کی بریکی کو نہیں جانتے یا سمجھتے. امریکہ لے لیں، اب جا کے لوگ یقین کر رہے ہیں، جب امریکہ کے بڑے بڑے پولیٹیشنز بھی انٹرویوز دے رہے ہیں کہ 9/11 جو تھا یہ فالس تھا. لوگ تو مان رہے تھے جینون تھا، فالس تھا. آج یوٹیوب پہ آئی ہوئی ہیں امریکہ کے بہت بڑے پولیٹیشنز کے بیان، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب وہ بش کو ملا تو بش کہہ رہا تھا میں اب لیبیا پہ بھی جا رہا ہوں، میں افغانستان پہ بھی اٹیک کر رہا ہوں، میں لیبیا پہ بھی کر رہا ہوں، عراق پہ بھی کر رہا ہوں، اور یہ کنٹریز کو کر رہا ہوں، اور جسٹ فار دی سیک آف اٹ. تو مراد یہ کہنے کا شفقت، لوگوں کی بات، لوگوں کی بھی جنرل بات اور حقیقت بات میں بہت فرق ہوتا ہے. ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے، لوگوں کی بات کچھ اور ہوتی ہے. ہمیں ریالٹی پہ جانا چاہیے. جب آپ کی سٹرگل کی بات کرتے ہیں تو آپ نے بڑی سٹرگل کی، اور آپ نوجوانی کے عالم میں بغیر والد صاحب کے آپ نے ایک سٹرگل کو سٹارٹ کیا. کون سے ایسے معاملات تھے جنہوں نے آپ کو موٹیویٹ کیا؟ کیونکہ یہاں پر بے شمار لوگ ہیں جو ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور اسپیشلی جو پاکستان کی یوتھ ہے، جب اس کی بات کرتے ہیں تو اس کو اس وقت موٹیویشن کی، ریئلسٹک موٹیویشن کی ضرورت ہے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا وہ جو ترقی کا پروسیس تھا، اس کے سامنے جب کوئی ریڈلز obstacles آئیں تو آپ نے ان کو کیسے فیس کیا؟ دیکھیں میری سٹوری تو ذرا ڈفرینٹ ہے، بیکاز مائی فادر ڈائیڈ وین آئی واز 2 months old. اور میری والدہ چھوٹی عمر سے ہی مجھے میرے والد کے بارے بہت کچھ بتاتی تھی کہ وہ ایک لیڈنگ انڈسٹریلسٹ تھے، بزنس مین تھے، جنا کے ساتھ بھی ان کا رابطہ تھا، تعلق تھا، پاکستان موومنٹ میں ان کا واسطہ تھا اور دوستیاں تھی، بتاتی تھی. بٹ ہم اس وقت میں چھوٹی ایج میں 10 سال 12 سال کی عمر میں کہہ لوں، ایک ایوریج ماڈسٹ گھر میں رہ رہا تھا اور ماڈسٹ فیملی میں تھا، بیکاز مائی فادر ہیڈ ڈائیڈ، تو مدر تو بڑی ماڈسٹ گزار رہی تھی. تو میں بڑی کنفیوژن میں تھا کہ یہ باتیں کیا کر رہی ہیں، مجھے دیکھنے کو کیا مل رہا ہے. اور میں تو بڑا ایک غریب نہیں کہوں گا، بٹ ماڈسٹ مڈل کلاس لیول میں گزار رہا ہوں. تو وہ ایک کنفیوژن تھی. بٹ شی کیپٹ موٹیویٹنگ می کہ فادر آپ کے اس کریکٹر کے تھے، اس طرح کے ٹیمپرمنٹ تھا، یہ تھا. تو وہ ذہن میں میرا چلتا رہا، اور میرا رول ماڈل میرا والد بن گیا چھوٹی عمر میں. ماں سے جو سنا وہ بن گیا. اس کے بعد 40 سال کی عمر پہ جب میں نے ریسرچ کی اپنے پاس میں، اور پھر ہسٹوریکل ریسرچ کی، جس میں ہمیں خطوط ملے بٹوین رفیع بٹ اینڈ قائد اعظم محمد علی جناح، اور پھر رفیع بٹ کا صحیح پولیٹیکل اسٹریچر اور ان کی کنٹریبیوشن ان ہسٹوریکل پرسپیکٹو پتہ چلی. جب آپ کو والد صاحب کے حوالے سے ان کی اصل پکچر آپ کے سامنے آئی تو اس نے آپ کو کتنا موٹیویٹ کیا؟ کیا کوئی موٹیویشن ملی، فرسٹریشن ملی، ڈومینیٹ ہوئے؟ پہلے تو میں خوشی کا تو انتہا تھی کہ میرا والد اتنا بڑا آدمی تھا اپنے وقت اور اپنے زمانے، اس کی خوشی تھی. ڈپریشن بھی آ گئی. تو ڈپریشن یہ آ گئی کہ میں نے ایٹ دی ایج آف 40 جب ریسرچ کی تھی تو میں نے اپنی طرف سے بڑی اپنے نظر سے کے مطابق بڑی اچیومنٹس کی ہوئی تھی، فائنینشیل اور بزنس اچیومنٹس کی ہوئی تھی. تو ڈپریشن یہ آ گئی کہ میں نے کیا اچیومنٹ کیا. وہ شخص تو 16 سال پہ اس کا باپ مرتا ہے، میرے باپ دادا 16 سال پہ اپنے باپ کی وہ چھوٹا سا کارخانہ نارکلی میں لیتا ہے. 24 سال کی عمر پہ لارجسٹ انڈسٹری سرجیکلز کی انڈیا میں لگاتا ہے لاہور میں. 27 سال کی عمر پہ پہلا مسلمان ہے جو بینک کھولتا ہے، سینٹرل چینج بینک، پہلا بینک. 1936 میں 1942 میں حبیب بینک بنتا ہے. اور 31 سال کی ایج پہ قائد اعظم کے ساتھ وہ رابطے میں آ جاتے ہیں. اور قائد سے آدھی عمر کے تھے
اور قائد کی جو ان کے ساتھ قربت تھی اور قائد کا جو پیٹرن تھا رفیع بٹ کے ساتھ، جو خط بتاتے ہیں اور جتنی پیار کرتے تھے قائد اعظم رفیع بٹ سے، اور پھر رفیع بٹ کو انہوں نے نامینیٹ کیا کہ جب پاکستان بنے گا تو اس کی اکنامک اپ لفٹ کو تم نے نظر رکھنی ہے. تو آل انڈیا پلاننگ کمیٹی میں ان کو سب چیئرمین بنایا رفیع بٹ کو. تو وہ جو قائد اعظم کے بارے لوگ کہتے تھے، ہسٹورینز کہتے تھے کہ قائد اعظم نے پاکستان بننے کے بعد اکنامک اپ لفٹ پہ نظر نہیں رکھی تھی، ان کو جلدی تھی. تو قائد اعظم اور رفیع بٹ کے خط بتاتے ہیں نو، جناح واز ویری کنسرن کے پاکستان. اچھا، وہ خطوط بھی دیکھے، وہ تصاویر بھی دیکھی جن کا آپ ابھی ذکر کر رہے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب ہم رفیع بٹ صاحب کا ذکر کرتے ہیں تو ہسٹری میں اس طرح سے ان کو کیوں نہیں حصہ بنایا گیا؟ آپ نے 40 سال کے بعد، جب آپ 40 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ نے یہ سٹیپ اٹھایا، آپ نے سرچ کیا، ہماری ہسٹری میں کیوں غائب رہے؟ یہ تو یہاں پہ پتہ لگتا ہے کہ آپ کے ہسٹورینز کی کیا سچویشن ہوتی ہے. وقت کے ہسٹورینز، آپ کی سیاست کس رخ چلتی ہے قائد کے مرنے کے بعد، اور آپ کے ہسٹورینز اور پولیٹیشنز کتنے غیر ذمہ دار تھے کہ فادر آف دی نیشن رفیع بٹ جو قائد کے ساتھ تھے پاکستان بنانے میں، تو ان کا نام ہی کہیں نہیں تھا، ان کا ذکر ہی کہیں نہیں تھا ٹل 40 ایئرز آفٹر. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہمارے ہیروز کو اس طرح ابسکانڈر کر دیتے ہیں، ان کو اریڈیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کو کہا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں نے اس قوم کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے؟ دیکھیں، ظلم ہی ہوتا ہے، بیکاز آپ اپنے ہیروز سے یا ایکسٹرا آرڈنری لوگ جو آپ کے ہوتے ہیں جنہوں نے ایکسٹرا آرڈنری اچیومنٹس کی ہوتی ہیں، تو وہ قوم کی انسپائریشن ہوتی ہے. اب جب میں رفیع بٹ سے انسپائر ہوا، میں بات کر رہا ہوں، تو میں تو بیٹا ہوں. آپ بھی جب ان کی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ بھی اتنے انسپائر ہوتے ہیں، بیکاز ہی واز یور لیڈر ٹو. جی بالکل، ہی واز پارٹیسپینٹ ان میکنگ پاکستان. تو ایسے لوگوں سے تو آدمی انسپائر ہوتا ہے، ہمت کرتا ہے اور قومیں آگے جاتی ہیں. آپ اپنے ہیروز کو نہ کبھی بھولیں. ہیروز آر دی پیپل دیٹ یو ہیو ٹو ریمبر، اور ان کو بار بار ان کی کردار پہ، ان کی کنٹریبیوشنز پہ نظر رکھنی چاہیے. اور یہ ایک ہماری ہسٹری کا ایک سیڈ چیپٹر ہے کہ اس وقت رفیع بٹ واز ناٹ ان دی ہسٹری. جی بالکل ٹھیک. جی بٹ صاحب، جیسے ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جب ہم رفیع بٹ صاحب کی ہسٹری کو پڑھتے ہیں، قائد اعظم صاحب کی ہسٹری کو پڑھتے ہیں، تو اس سے واقعی نوجوان نسل کو، یوتھ کو موٹیویشن ملتی ہے. اور میں بحیثیت ایز اے جرنلسٹ اگر میں بھی اس بک کو پڑھتا ہوں، جیسا کہ میں نے کچھ چیپٹر اس سے پڑھے، تو مجھے بھی موٹیویشن ملی، جس کی بنیاد پر میں چاہ رہا تھا کہ لوگوں کو بھی اویئر کیا جائے. اور آپ یہاں آئے. جی بالکل، میں یہاں پر آیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح یہ جو ہسٹری ہے، اس کو مختلف جگہوں پر جا کر اس یوتھ آف پاکستان ہے، جو 60% ہے پاکستان کی، ان کو بتایا جائے، ان کو اویئر کیا جائے کہ پاکستان کی اصل ہسٹری کیا ہے؟ دیکھیں، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے ملک میں یوتھ کی کوئی 60-65% یوتھ ہے. اور پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ چائنا اس وقت سی پیک لے کر آ رہا ہے، جہاں پہ اتنی زیادہ انویسٹمنٹ اور اکنامک ایکٹیویٹی آ رہی ہے. تو خوش قسمتی ہے، اور اس چیز کو یوتھ ہی کیش کرتا ہے. تو آپ کا جو یوتھ ہے پاکستان کا، آج بھی میں سمجھتا ہوں باشعور ہے، سمجھدار لوگ ہیں پاکستان کے، باہمت ہیں اور حوصلے والے لوگ ہیں. ان کو ڈائریکشن چاہیے، اور ڈائریکشن بڑوں نہیں دینی ہوتی ہے، جس پہ ہم سب کو کوشش. آپ کی بات بجا، لیکن جب ہم دنیا کی بات کرتے ہیں تو دنیا کی جو ہے وہ دنیا کہتے ہیں کہ بوڑھی ہو رہی ہے اور پاکستان جوان ہو رہا ہے. دوسری سائڈ پر آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جو آلریڈی بڑے لوگ ہیں ان کو سپیس دینی چاہیے، جبکہ پاکستان کی پالیٹکس کو دیکھیں اور اوورال مختلف چیزوں کو دیکھیں. آپ کے بزنس کی بات کرتے ہیں تو آپ نے اپنے بزنس میں شیئر کیا ہوا ہے اپنے بچوں کو، اور وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. لیکن جب ہم باقی لوگوں کی بات کرتے ہیں تو وہ فوکس کیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. تو جب یوتھ کو سپیس نہیں ملے گی تو یوتھ کیا کرے گی؟ دیکھیں، سپیس تو ملنی چاہیے، بٹ آج شفقت جی، آج سچویشن بدل گئی ہے. آپ پھر کوئی پرانے زمانے کی بات کر رہے ہیں. آج سوشل میڈیا کے ساتھ الیکٹرانک میڈیا اور یہ یوٹیوب جو ہے،
اس کے ساتھ تو نہ یوتھ کو آپ روک سکتے ہیں، کسی چیز کو نہیں روک سکتے. ایک ایکسپلوژن ہو رہی ہے اور ایکسپلوژن ہوگی، اور میرا خیال ہے ذاتی کہ پاکستان کا ڈائریکشن ٹھیک ہوگا، اور بیکاز یہاں پہ اکنامک ڈیولپمنٹ آئے گی، اس کے لیے یوتھ آکوپائڈ بھی ہوگا اور ڈائریکشن بھی ملے گی. ہمیں مایوسی نہیں کرنی چاہیے جتنے ہم مایوس ہیں. پاکستان میں میں نے دنیا میں کوئی ملک نہیں دیکھا جس کے نیشنل ٹیلی ویژنز یا ان کے ٹیلی ویژن چینلز اتنا اپنے آپ کو نیگیٹو شو کرتے ہوں یا اپنے بارے اتنا ماتم کرتے ہوں جتنا پاکستان کے چینلز کرتے ہیں. کرپشن پہ، اپنی ناکامی پہ، اپنے آپ کو خام خواہی برا کہتے رہنا، پاکستان کے چینلز اور پاکستان کے لوگ بھی کہہ لو. آپ کو گلاس کو ہاف فل دیکھنا چاہیے، آل دا ٹائم ہاف ایمٹی نہیں دیکھنا چاہیے. تو یہ وقت ہے کہ ہمیں پازیٹیو کو دیکھنا چاہیے. بٹ صاحب آپ سے جب بھی بات ہوئی آپ نے ہمیشہ امید کی بات کی، آپ نے ہمیشہ کہا کہ فرسٹریشن اور نا امیدی ہمارے قریب نہیں آنی چاہیے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں یہاں کے حالات و واقعات کی، سسٹم کی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت آ چکا ہے کہ سسٹم کو ٹھیک ہو جانا چاہیے اور وہ خود ہوگا یا موجودہ جو حکمران ہیں یہ کریں گے؟ دیکھیں، موجودہ حکمران جو ہیں وہ تو 20-30 سال سے چلے آ رہے ہیں، تو کچھ کیا بھی ہے انہوں نے. باقی میں یہ سمجھتا ہوں آج کے جو حالات بن رہے ہیں یہ سی پیک کے بعد اور ٹیکنالوجی کے بعد، جو بھی حکمران ہوگا موجودہ یا نیا جو آئے گا وہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اور ٹھیک ہو رہی ہوں گی. ایک چیز بتاؤں کہ جب سے دنیا بنی آج تک اتنا اکنامکلی کمفرٹیبل کبھی دنیا نہیں ہوئی. آپ کے بادشاہ بھی جو تھے 300-400 سال پہلے اتنے کمفرٹیبل نہیں تھے جتنے آپ کے عام آدمی ہیں. تب اے سی بھی نہیں ہوتے تھے، چیزیں بھی نہیں ہوتی تھیں. پھر چند ہاتھوں میں پیسہ کہتے ہیں، آج بھی ہے، بٹ آج سے ہسٹری میں چلے جاؤ تو اس سے بھی کم لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ تھا اور دنیا زیادہ غریب تھی. آج لوگ خوشحال ہیں کمپیریٹیولی. غربت ہے، کھانے کو نہیں مل رہا، دوائیاں نہیں ہیں، بٹ پہلے سے بہتر ہے. سب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیسے کی بہتات جو ہے وہ بعض اوقات انسان کو انسانی قدروں سے ہٹا دیتی ہے اور اس کے مزاج میں کچھ تبدیلی عجیب و غریب سی آ جاتی ہے؟ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پیسے کی تو بہت ضرورت ہوتی ہے ٹو لیو. میں بہتات کی بات کر رہا ہوں. اور نہ ہو تو متعد ہو جاتا پیسے کا. تو پیسہ، دیکھیں ایک پروورب ہے which I believe in کہ you can be born poor, it's not your fault, but if you die poor it is your fault. جی بالکل ٹھیک، میں مانتا ہوں اس بات کو. اپرچونیٹیز بہت ہیں، ہر ایک کو ہے، ہر دنیا میں. آپ اپرچونیٹی لینے والے بنے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے لوگ یا ہم لوگ دنیا میں اپرچونیٹی نہیں لیتے. جی تھینک یو ویری مچ بٹ صاحب، آپ کے بہت مشکور ہیں، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین، آپ نے امتیاز رفیع بٹ صاحب کی گفتگو سنی. گفتگو میں ہم نے ان کی ذاتی لائف کو ڈسکس کیا، اس کے ساتھ ساتھ اس اسٹرگل کو بھی ڈسکس کیا، ساتھ ہی جو ان کی سرچ تھی اپنے فادر کے حوالے سے، فاؤنڈر آف پاکستان کے وہ لوگ جنہوں نے اس وقت اسٹرگل کی، قائد اعظم محمد علی کا جناح کا ساتھ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بنانے میں ان کا اہم ترین کردار تھا، اس کو بھی انہوں نے ڈسکور کیا. واقعی بہت بڑی بات تھی. اس کے ساتھ ساتھ جب گوادر کی بات کرتے ہیں، ہوپ کی بات کرتے ہیں، امید کی بات کرتے ہیں، تو بٹ صاحب بڑے پر امید نظر آتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے پالیسی میکرز کو بھی سوچنا چاہیے اور ان کو ایسے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، ان ٹریڈرز کو، ان تاجروں کو، ان بزنس مین کو جو اپنا کردار بہترین طریقے سے اس حوالے سے ادا کر سکتے ہیں. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا تاجر اور تجارت. اگلے پروگرام تک شفقت میاں کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.